अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फाइज़ा इमदाद। व्यूवर्स, एक बड़ा प्यारा शेर है, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं। दुनिया में औरत का किरदार सिर्फ मादी वजूद की हद तक नहीं है। औरत अपनी जहानत और खुद एतमादी की बिना पर दुनिया के हर शोबे में और जिंदगी के हर पहलू में कई सौ रंग बिखेर सकती है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मैं देखती हूँ कि दुनिया में औरत अब बहुत ज़हीन हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और खुददार हो चुकी है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो भी एक खुददार, समझदार और ज़हीन खातून है। यूं तो कई तारुफ है उनके, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और मीडिया की फील्ड में भी एक बड़ा नाम है, डॉक्टर नबीहा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपकी इंटरव्यूज़ देखती रहती हूँ, बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट है आप, कई रंग है आपकी शख्सियत के भी। असल में डॉक्टर नबीहा कौन है? असल में डॉक्टर नबीहा कौन है, ये पहला क्वेश्चन आपने मुझसे किया है। अब तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उसमें ये क्वेश्चन ना मुझसे किया गया, ना मैंने कभी बताने की कोशिश की कि असल नबीहा खान कौन है। देखिए, मैं जो एक नबीहा है ना, वो एक चुलबुली सी लड़की है। उसके अंदर कई रंग हैं, कई ख्वाहिशें हैं, कई एहसास हैं, और एहसास से बना हुआ एक ऐसा मजमुआ है नबीहा कि उसे किसी की भी तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त नहीं है, और ये बचपन से ही नहीं है। और ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है, और मैं समझती हूँ कि इंसान खुद से इस पे कोई काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ अता होती है जी। और जिसके साथ अता होती है, ज़ाहिर है कि रब की जो है वो ब्लेसिंग उसके साथ चल रही होती है। अब रब की ब्लेसिंग चलती तब है जब आप पॉजिटिव हों और आपके वालदैन जो है वो नेक हो, क्योंकि नेक वालदैन की नेक औलाद होगी। ट्रू। मीडिया में काम करते हुए मुझे तकरीबन 10-11 साल हो गए, शायद इससे भी कई साल ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि मैं बचपन से 2 क्लास से पीटीवी से एज अ चाइल्ड स्टार मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, क्या क्या है। तो मैं आज बता दें आप क्या आज मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं एक एंकर हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया एज अ चाइल्ड स्टार। जो है वो मैंने अपने करियर का आगाज़, मतलब मीडिया मेरा दूसरा घर है। ओके। आपके तमाम तर चैनल्स पे प्रोग्राम्स किए और प्लेस में भी काम किया और मॉडलिंग भी की। ये सब चीज़ें, मतलब मेरा आगाज़ यहाँ से है। लेकिन अपनी स्टडीज़ जो है वो मीडिया में रहते हुए कंप्लीट की, और बाकायदा तौर पर जो है वो डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरी वालदा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। आपको भी शौक था डॉक्टर बनने का? नहीं, मुझे कुछ और बनने का शौक था। क्या बनने का शौक था? मैं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं। अच्छा। और मेरी इंस्पिरेशन भी जो है वो उनसे थी, शायद मेरे बात करने के अंदाज में और मेरी पर्सनालिटी में वो चीज़ें झलकती भी हैं। इसीलिए अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप डॉक्टर कम और मॉडल ज़्यादा लगती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये है कि एक इंसान होता है ना, उसके अंदर की एक फीलिंग होती है, वो कुछ बनना चाहता है। तो मेरे घर वालों ने कहा कि हमने आपको इतनी डिग्री करवाई है, पढ़ाया लिखाया है, तो मुझे लगता है कि आपको, मेरी वालदा ने कहा कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, आप इज़्ज़त से काम करेंगी तो मेरे लिए आप बाकिरदार होंगी, और आपका किरदार जो है वो मुझे पाक चाहिए और नेक चाहिए। मुझे कोई किरदार पे जो है वो दाग नहीं चाहिए। फिर उस चीज़ को जहन में बिठा लिया और उसी पर जो है वो फोकस किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से काम कर रही हूँ। और देखें, 10 साल से ऊपर की जर्नी है मीडिया में। बचपन से जो है वो इस फील्ड से रिलेट करती हूँ, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में काम किया है, और आज एज अ माहिर नफ्सियात। अच्छा, मैंने अपने इस नफ्सियात के पहलू को भी साथ साथ जो है वो जारी रखा। 6 साल से मैं इस पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये लोगों के सामने नहीं था, मैं एज एन एंकर पर्सन ही लोगों के सामने थी, तो इसलिए बहुत सारे लोग एकदम शॉक्ड हो गए कि ये डॉक्टर नबीहा जो है वो एज अ माहिर नफ्सियात कैसे सामने आ गई, क्योंकि लोगों को मेरी डिग्री के हवाले से तो नहीं पता था, और ना कभी मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया था कि जिसमें मैं बता सकूं कि मैं माहिर नफ्सियात भी हूं और मेरी स्टडीज़ क्या हैं। तो क्योंकि मेरी स्टडीज़ जो है वो अब्रॉड से और पाकिस्तान से जो है वो मिक्स हैं, तो इस वजह से लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था। एंकर पर्सन के तौर पर आपको जानते हैं लोग। असल में ना आपकी शख्सियत के बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। लेयर बाय लेयर जब आपको एक्सप्लोर करते हैं तो कोई नई क्वालिटी सामने आती है। ऐसे ही है। अब ये अल्लाह का करम है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है कि एक ही शख्सियत में कई जो है वो रंग आपको मिलते हैं। मैंने आपको वही कहा ना कि जिस तरह रंग बदलते हैं ना, इसी तरह मेरी शख्सियत के पहलू भी बदलते हैं। मैं हर शख्स से उसी के मुताबिक मिलती हूँ, और हर शख्स से उसके माइंड के मुताबिक मिलने का जो है वो मेरा एक हौसला है। ये भी हौसला है। ट्रू। ये एक, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ज़हीन हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के साथ चलना, उनसे मिलना, उनके साथ ताल्लुक़ रखना। बिल्कुल। इसीलिए लोग आपके साथ चलते तो हैं लेकिन निभा नहीं पाते। इस सारे सफ़र में किसने आपको सपोर्ट किया और किसने नहीं किया?
مجھے بہت سارے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا, بلکہ مجھے کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا. اچھا. میرے ساتھ صرف اللہ کی مدد رہی اور میری والدہ کی مدد رہی. انہوں نے مجھے صحیح اور غلط کے بارے میں ڈیفائن کرتی رہیں. ایون میرے کپڑے, میری ڈریسنگ, میں نے ڈریسنگ کے ساتھ کون سے شوز پہننے ہیں. اب تو میں ایسے ہی کیجول جو ہے وہ نکل آتی ہوں نا, کچھ بھی پہن لیتی ہوں. آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ مجھے اس طریقے سے دیکھ نہیں پا رہی ہیں کہ میں نے شوز کون سے پہنے. مجھے آج تک نہیں پتا کہ کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ کون سے شوز جو ہے وہ میچنگ کر کے پہننے ہیں, جولری کون سی پہننی ہے, کیا کرنا ہے. بس جو اچھا لگا پہن لیا. اتنا ٹائم نہیں ہے اپنے اوپر فوکس کرنے کا. اب فوکس میرا سارا, اس کے باوجود آپ فوکس ہوتی ہیں. اس کے باوجود میں فوکسڈ ہوں. ہاں, اور اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بہت زیادہ اپنے اوپر ٹائم دیتی ہوں. میں آج تک کبھی پارلر نہیں گئی. مجھے بہت ساری جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں, پی آرز ملتی رہتی ہیں, تو میں ان کی ویڈیو ضرور بنا دیتی ہوں وہاں جا کے, لیکن میں کوئی کام وغیرہ نہیں کرواتی. میرے فیس پہ میں کبھی زندگی میں کوئی فیشیل یہ چیزیں وغیرہ میں نہیں کرواتی, نہ میں نے کبھی ہاتھ لگانے دیا اپنے فیس کو. یہ بیوٹی ریئل ہے اور میری اسکن بھی جو ہے وہ ریئل ہے. اور ہاں, میک اپ ہمیں کرنا پڑتا ہے اسکرین کے لیے. اکثر اوقات میک اپ پہ بھی اعتراض آتا ہے کہ جی آپ سر پہ دوپٹہ لیا کریں, میک اپ کیا کریں. میں نے نا اصل میں لڑکوں کی طرح ایک اپنے آپ کو جو ہے وہ زندگی گزاری ہے اور ہمیشہ ویسا ہی لباس پہنا ہے. یس, نہیں ٹام بوائے نہیں کہہ سکتے آپ. خواتین اور مرد کا جو ایک امتزاج ہوتا ہے نا, میں وہ تھی سیریسلی. مطلب کہ مردوں کی طرح سے جو شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کام بھی کرنا اور عورت کی طرح جو ہے وہ اپنے کردار کی حفاظت بھی کرنا. میں نے دونوں ہی اسپیکٹس پہ کام کیا ہے, تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پرسنالٹی میں دو چیزیں لے کے چلنا کہ مردوں کے ساتھ. اچھا, میں ہمیشہ سے میری ایک کوشش ہوتی تھی, آپ میڈیا میں سارے میرے بھائی دیکھیں گی, میں اکثر اوقات جو ہے وہ نام کے ساتھ آگے بھائی ضرور لگاتی ہوں, اور اس پہ کافی لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے. کافی لوگوں نے مجھے پروگرام سے بھی نکال دیا اس چکر میں, بھائی کیوں بولا ہمیں. تو میں اس طرح کی بندی ہوں, اور میں اکثر اوقات اپنے جو ہمارے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جو میرے ساتھ کپل کاؤنسلنگ میں بھی آ جاتے ہیں, میں ان سے بھی بھائی کر کی بات کرتی ہوں. یہ میرا اسٹائل ہے شروع سے ہی. تو اکثر لوگ اس کا مائنڈ بھی کر جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ مائنڈ کرنا چاہیے. ہر بندے کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے اور اپنا اسٹائل ہوتا ہے. تو یہ ہے ڈاکٹر نبیہہ. اور ڈاکٹر تو میرے ساتھ جو ہے وہ بہت بعد میں لگا. پہلے تو ایک نبیہہ ہے, اور میں بہت شرارتی ہوں. پی ایچ ڈی کر رکھی ہے آپ؟ ہاں جی, پی ایچ ڈی کی ہے, اور بیہیویئر میں اور اب نارمل سائیکالوجی میں. ابھی تو میں نے اب نارمل سائیکالوجی کے اسپیکٹس نہیں بتائے آپ لوگوں کو. ابھی تو میں صرف ریلیشن شپ کی بات کرتی ہوں. ابھی تو میں نارملی جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ پہ میں نے بات نہیں کی. ابھی میں نے بچوں کے حوالے سے بات نہیں کی. ابھی تو بہت سائیکالوجی کے اسپیکٹس ہیں جس پر کام کرنا باقی ہے, جو میری ڈومین ہے. اور کے بھی بہت سے ایسپیکٹس ہیں جو ہم ایکسپلور کریں گے. ضرور ضرور. اچھا نبیہہ, سائیکالوجی کا تو سب کو پتہ ہے, ایسٹرالوجی کے حوالے سے بھی آپ کا سننے میں آتا ہے, نیورولوجی, مائنڈ سائنسز, پھر پتھروں کے حوالے سے بھی آپ بتاتی ہیں, انرجی ہیلنگ, یہ سارا کچھ آپ نے کیسے سیکھا؟ اچھا دیکھیں, یہ سب میرے کورسز ہیں, اور یہ باقاعدہ طور پہ میرا ایک آپ کہہ لیں کہ شوق ہوتا تھا کہ مجھے یہ بہت پسند تھا کہ میں اسٹرالوجی کو جانوں. جب میں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا بچپن سے 7 مرتبہ, تو میں نے دیکھا کہ اللہ 7 مرتبہ جی, تو میں نے دیکھا کہ عادات پہ دنیا قائم ہوئی ہے. عادات کا ایک بہت بڑا رول ہے آپ کی زندگی میں. بالکل. یعنی آپ کے نام کی عادات, آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ عدد, آپ جو گاڑی استعمال کرتے ہیں اس کے نمبرز, یعنی نمبرز پر جو ہے وہ کائنات ٹکی ہوئی ہے. پھر 3, 6 اور 9, یہ ایسے مخفی نمبر کہ جن کی طاقت کا اندازہ جو ہے, میں پڑھتی ایکسپلور بہت کرتی ہوں چیزوں کو. پڑھائی جس وقت میں خواتین جو ہے وہ اپنے میک اپ پہ, اپنے کپڑوں پر یا اپنی دوسری ایکٹیویٹی پر جو ہے وہ زور دیتی تھی بچیاں, میں اس وقت جو ہے وہ ملتی تھی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کتاب کے ساتھ, کہیں نہ کہیں میرا کتاب کے ساتھ جو ہے ایک بہت گہرا تعلق رہا ہے. مطلب میں نے انسائکلوپیڈیا سے لے کر آپ کی پاکستان کی ہسٹری, آپ کی جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ پڑھ رکھا ہے. اسلامک ہسٹری, سائنس, مائنڈ سائنسز, سائیکالوجی کے حوالے سے تمام اسپیکٹس, پھر یہ پتھروں کے جو ہے وہ معاملات, ایسٹرالوجی, نمرولوجی, یہ سب چیزوں پر جو ہے وہ کمانڈ میری صرف پڑھ کر آئی ہے, کیونکہ میں اپنا فری ٹائم جو ہے وہ اپنی ریسرچ کے ساتھ جو ہے وہ لگاتی ہوں, اور اپنے اوپر میں نے کبھی دھیان نہیں دیا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جیسے بچوں کا ایک بچپن ہوتا ہے. ان سارے علوم کے لیے یعنی آپ کا کوئی استاد نہیں تھا؟ نہیں, کوئی استاد نہیں, خود سے سیکھا؟ جی میں نے خود سے سیکھا. اور اس کے لیے حوالے سے جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں نے یہ جو کورسز کیے ہیں نیورولوجی اور یہ دوسرے والے, اس کے لیے تو ظاہر استاد رکھنا پڑنا تھا, اور لیکن زیادہ تر سیلف ایجوکیشن تھی. ہاں, سیلف ایجوکیشن تھی. اورا کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر اعجاز جو ہے ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا کنیکشن تھا. وہ اورا میں نے وہاں سے جو ہے وہ گین کیا, سیکھا. پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ میں ایک پروگرام کرتی تھی, میرے ساتھ ستاروں کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹرالوجرز بیٹھتے تھے, ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں آپ؟ جی میں گولڈ میڈلسٹ ہوں الحمدللہ, 3 گولڈ میڈل ہیں میرے پاس ماشاءاللہ. اور آپ کے پاکستان کی ٹاپ ڈبیٹرز میں میرا نام آتا تھا ایک وقت میں. اور آپ کا کوئی کالج یا یونیورسٹی ایسا نہیں تھا جہاں پر میں جاؤں اور فرسٹ پرائز ون کر کے نہ آؤں.
کیونکہ پھر جب میں بولتی تھی تو سارے خاموش ہو جاتے تھے. وہ اس وقت کا جو ہے وہ ڈبیٹر رہی ہوں. آل پاکستان ڈبیٹ کمپٹیشن اور ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز, گیمس بہت کھیلتی تھی, ایتھلیٹ رہی ہوں, اور اس میں جو ہے وہ کیپٹن رہی ہوں باسکٹ بال کی, والی بال, ہینڈ بال, ٹیبل ٹینس, یہ سب چیزیں جو ہے وہ کھیلتی تھی. فزیکل ایکٹیویٹی میری بہت زیادہ ہے, اب بھی کھیلتی ہوں فری ٹائم میں. بیڈمنٹن اور کرکٹ بھی کھیلتی ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہے میری فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہے, تو اس وجہ سے مائنڈ بھی میرا جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے. ابھی اتنا کچھ ہو گیا ہے, تو جو آپ کا کہیں کہ پہلا ریفرنس ہے آپ کے انٹروڈکشن کا, وہ کیا ہونا چاہیے پھر؟ اب یہ مجھے نہیں پتا. ابھی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ ہے کہ ہاں میں سمجھتی ہوں کہ ایک بندہ جو ایک شخصیت ہے نا, میں نے قائد اعظم سے سنا کہ فرد نہ بنو, شخصیت بنو. بس پھر اپنی شخصیت بنانے پہ کام شروع کر دیا. اب جو شخصیت ہوتی ہے نا, اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں. بالکل, شخصیت کوئی ایک چیز میں کمانڈ نہیں رکھتی. شخصیت جو شخص ہوتا ہے نا, اس کی شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. وہ پھر ہر چیز پہ دیکھیں آپ, میں ہمیشہ اب آج کے نوجوان کو کہتی ہوں کہ جب ہم بچے تھے نا, تو اس وقت ہم نے جو ہے وہ نہ کلاسیں بنک کی, نہ ہم جو ہے وہ کالج یا یونیورسٹی سے بھاگا کرتے تھے, نہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کسی کی جو ہے وہ اپنے ٹیچرس کی جو ہے وہ بے عزتی کیا کرتے تھے, بلکہ ہم بڑے ادب اور تمیز سے جو ہے وہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ گزرتا تھا. اس ادب اور تمیز نے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی مقام پہ لے جانا ہوتا ہے. بالکل. اور اگر آپ اپنی جو کانسنٹریشن ہے وہ ساری کی ساری اپنی تعلیم کے علاوہ اپنے تجربے اور اپنے جو آپ چاہتے ہیں, آپ کی جو خواہشات ہیں, ان پر بھی رکھتے ہو, تو آپ یقین کریں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ آج کے نوجوان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ فری ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ, دوستیوں کے ساتھ, دوستیاں تلاش کر رہے ہو. میرا کوئی دوست نہیں ہے, نہ میں نے آج تک دوست بنائے ہیں, اور نہ میں دوستوں کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالتی ہوں, نہ میں دوستوں کے ساتھ جاتی ہوں. اکا دکا لوگ ہوں گے, تو نہیں بری نہیں ہے, لیکن اکا دکا لوگ ہوں گے جن کے ساتھ میری انٹریکشن ہوگی, یا جن کے ساتھ جو ہے وہ میں بیٹھتی اٹھتی ہوں گی, 1 یا 2 بس. اس کے علاوہ آپ میری لائف میں نہ دوستی دیکھیں گے, نہ جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا رشتہ دار دیکھیں گے. میں سب کی عزت کرتی ہوں, سب سے ملاقات کرتی ہوں, لیکن ٹائم ٹو ٹائم. میری زندگی ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتی ہے. اگر 10 بجے میں نے ایک جگہ جانا ہے تو 11 بجے میں نے وہاں سے نکل جانا ہے. 11 بجے سے اگلا میرا جو ہے وہ آدھا گھنٹہ کہاں پر ہے, یعنی کہ میں نے پورے دن کا شیڈیول کیا ہوتا ہے کہ 11 سے 12, 12 سے 1, 2, 3, 4, 6 بجے میں اپنا سارا ورک لوڈ جو ہے وہ ختم کر دیتی ہوں. یہ تو آپ کی بڑی ایک مہذب اور بادب قسم کی شخصیت ہو گئی نا, پنکچوئل سی. ہاں ایگزیکٹلی. ٹین ایج میں کیسی تھیں آپ؟ چلبلی تھی, نٹکٹ تھیں, کالج یونیورسٹی میں کبھی بنک کیا ہو, شرارتیں کچھ یاد ہوں؟ شرارتیں کرتی تھی, اور ابھی بھی کرتی ہیں؟ ابھی بھی کرتی ہوں. ابھی بھی جب موڈ ہو جائے کبھی کبھار تو شرارتیں کرتی ہوں. شرارتیں میری کیا ہوتی ہیں کہ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی, بچوں کے ساتھ جو ہے وہ گیمز کھیلتی ہوں, نکل جاتی ہوں بچوں کی طرح جو ہے وہ شرارتیں کرتی ہوں, ہنستی ہوں, مسکراتی ہوں, گانے بھی گاتی ہوں, اور اپنی لائف کو جو ہے وہ ہمیں بھی سنا دے پھر کوئی گانا, کوئی ایک دو بول. نہیں, گانا اس طریقے سے نہیں, مطلب میں کوئی سنگر نہیں ہوں, یہاں پہ وہ سارے سنگر بھی بن جائیں, معذرت, بس ایک ہی چیز رہ گئی ہے, آپ کی ویسے پیاری ہے. تو نہیں, میں کیونکہ نعتیں پڑھتی تھی اپنے کالج میں, جو بھی پروگرام ہوتا تھا, میلاد ہوتا تھا, کچھ بھی ہوتا تھا, اس میں نعت بھی پڑھتی تھی. اصل میں مجھے بیسکلی جو ٹرین کیا نا وہ میرے اسکول سے میری ٹریننگ ہوئی, اور سسٹر میری جان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, جو میری پرنسپل تھیں سینٹ جوزف اسکول کی. انہوں نے مجھ پہ بڑا کام کیا. انہوں نے کہا میں نے ایکسٹرا انٹیلیجنٹ بچی دیکھی ہے اپنی لائف میں جس نے ہمارے اسکول کا نام روشن کر دیا ہے. ہر جو ہے وہ ٹرافی, سونے چاندی کی ٹرافیز میرے اسکول اور کالجز میں آج بھی میرے نام سے رکھی ہوئی ہیں, اور وہ لینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا. سونے اور چاندی کی ٹرافیز اور میڈلز آج بھی میرے کالج یونیورسٹی میں جو ہے وہ میری تصویریں جو ہے وہ بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کی لگی ہوئی ہیں. تو یہ میرے لیے بہت بڑی کریڈٹ. پھر ایکسٹرا آرڈنری نہیں کہیں گے ہم, تو الٹرا انٹیلیجنٹ کہیں گے آپ کو. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت کیسے عطا فرمائی ہے. پرنسپل کے ساتھ والی سیٹ میری ہوتی تھی, اور بتائیں کیا چاہیے. کوئی اسٹوڈنٹ کسی پرنسپل کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. میں آپ کو پکچرس وہ پرووائڈ کروں گی, آپ لگائیے گا اس میں, تو آپ جو ہے وہ دیکھیں گی کہ پرنسپل کے ساتھ والی 2 سیٹ ہوتی تھی ہمارے کالج میں, اور میں ہمیشہ سے میں پریزیڈنٹ رہی ہوں. لیکن پرنسپل والی پہ بیٹھتی تو فیل ہو جاتی ہیں آپ, یہ مت بنا ہوا ہے. یس یہی بات ہے, ان کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھتی تھی اسی لیے. اور میری پرنسپل جب چینج ہوئی, نہیں آئی, تو انہوں نے کہا میں نے ایک ہی بچی کو پورے کالج میں جو ہے وہ ایکٹیو دیکھا ہے. یہ بچی کیا ہے, یہ پڑھتی کس ٹائم ہے, یہ کتنے کام کرتی ہے, ڈبیٹنگ سوسائٹی ہو, گیمز ہوں, پڑھائی ہو, اور پڑھائی میں بھی A+ گریڈ. یس, پڑھائی پہ کمپرومائز نہیں تھا میری لائف میں, کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ بہت سخت تھی پڑھائی کے حوالے سے, اور مجھے A سے B گریڈ کی طرف جانے کی اجازت نہیں تھی. اور میرا ذہن ایسا تھا, میں لکھتی, میری رائٹنگ اسپیڈ بہت زیادہ ہے,
جب میرا پیپر ہوتا تھا تو میں کئی پیپر جو ہے وہ بھر دیتی تھی, اور میری ٹیچر حیران ہوتی تھی یہ آپ نے لکھا ہے؟ میں کہا ہاں میں نے لکھا ہے. اور میں اپنے الفاظ میں لکھتی تھی, میں نے کبھی کتاب کے الفاظ فالو نہیں کیے. میری آج تک کی جتنی جرنی ہے میں نے کسی رائٹر کے الفاظ فالو نہیں کیے. میرے اپنے الفاظ ہوتے ہیں, میں لکھتی بھی خود ہوں اور بولتی بھی خود ہوں. آپ تو اپنی شاعری بھی کرتی ہیں؟ ہاں شاعری بھی کرتی ہوں. ٹھیک. ہاں تو ایک میں نے شعر جو ہے وہ بس لکھا تھا قائد اعظم کی شخصیت پہ, کیونکہ میری انسپریشن جو ہے وہ قائد اعظم سے اور تھی, تو میں اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو بہت دیکھتی تھی, ان کی پرسنالٹی سے بہت جو انسپائر ہوتی تھی, ان کے کپڑوں سے, ان کی ڈریسنگ سے, یہ سب چیزیں. اور پھر ایک ایسا شخص کہ جو اللہ کی مدد کے ساتھ, نبی پاک کے صدقے کے ساتھ, جس نے اسلام کی خاطر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا. چھوٹی بات نہیں تھی. آپ کبھی سوچیں اس چیز کو بیٹھ کے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ یہ ہمارے ہیروز ہیں بیسیکلی. سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیسے جو ہے وہ یہ سب چیزیں. محمد بن قاسم کو پڑھیں, آپ جو ہے وہ رضیہ سلطان کو پڑھیں, آپ جو ہے وہ حضرت زینب کے خطبے کو دیکھیں, آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو پڑھیں. میری انسپریشن یہ لوگ تھے. لیکن تو پھر آپ کو دنیاوی چیز فیم کس فیلڈ سے ملا زیادہ؟ آپ کو اینکر ہونے کی وجہ سے زیادہ فیم ملا یا سائیکالوجسٹ ہونے کی وجہ سے؟ مجھے میرے کام کی وجہ سے, میری پڑھائی کی وجہ سے فیم ملا. آپ کے ووکل ہونے کی وجہ سے, آؤٹ اسپوکن ہونے کی وجہ سے, اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے؟ بالکل, اپنے کام کی وجہ سے, اپنے الفاظ کی وجہ سے. اور اللہ نے مجھے یہ عزت اس لیے دی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آمد ہے. اور مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اچانک سے ہوا کیا ہے. تم پچھلے 10 سال سے محنت کر رہی تھی, مختلف چینلز پر جو ہے وہ پروگرام کر رہی تھی. میں نے بہت کوشش کی کہ میں جو ہے وہ ہر گھر, ہر جگہ, ہر دل میں بس جاؤں, لیکن مجھے راستہ نہیں ملتا تھا. میں کیا کروں؟ اور میں صرف اللہ سے دعا کرتی تھی اور اپنا کام نہیں چھوڑا, میں نے اپنی محنت نہیں چھوڑی. وہ کہتے ہیں کہ شہرت اور دولت جو ہے نا یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. شہرت مل جائے تو پھر دولت بھی جو ہے نا وہ مہربان ہو جاتی ہے. یہ معاملہ ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, میں نے دولت پہ فوکس نہیں کیا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس بہت دولت آ گئی ہے, میں اتنی جو ہے وہ فیمس ہو چکی ہوں. میرے جتنے لوگ فیمس جو ہے نا ان کے پاس آج جو ہے وہ گاڑیاں, بنگلے, سب دولت تو اس معاملے میں بائی پروڈکٹ ہو جاتی ہے. اچھا دیکھیں, نہیں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, دیکھیں جو ہمارے جہاں دوستیاں, جہاں سلام دعا, جہاں پیار محبت ہو نا, میں وہاں پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتی. میں وہاں پوڈ کاسٹ بھی ایسے ہی جو ہے وہ چلی جاتی ہوں. لوگ تو پوڈ کاسٹ کے پیسے لیتے ہیں نا, میں پوڈ کاسٹ کے پیسے نہیں لیتی. آپ تو اب برانڈ بن چکی ہیں. ہاں, برانڈ بن چکی ہوں الحمد للہ. تو جو برانڈ ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے برانڈز ہوتے ہیں, تو ان میں ضرورت نہیں ہوتی. آج بھی میں نے آئی فون نہیں رکھا ہوا, آج بھی میں لینڈ کروزر سے نہیں اترتی, لیکن مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ جرنی ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے. انشاءاللہ آگے جا کر جو ہے وہ پیسوں کے معاملات بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. جی جی انشاءاللہ, وہ تو جتنے بھی آ جائیں, کم ہی آ جائیں, بالکل صحیح. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں شروع سے ہی میری زندگی جو ہے وہ آسودہ رہی ہے. مجھے کبھی جو ہے وہ میں نے ایسا وقت نہیں دیکھا کہ جب جو ہے وہ کوئی تکلیف یا پریشانی کو بہت زیادہ بڑھ گئی ہو یا معاملات ایسے ہو گئے. اللہ نے مجھ پہ ہمیشہ اپنی بلیسنگ رکھی ہے. مجھے اچھا کھانا ملتا رہے, سادہ کھانا ملتا رہے اور اچھا پہننے کو ملتا رہے, تو میری زندگی گزرتی رہتی ہے. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے اپنی. یہی بڑی بات ہوتی ہے. اچھا شادی کے بارے میں بتائیں, کم عمر میں سنا ہے شادی ہوئی, لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی, کیا قصہ تھا؟ لو میرج تھی, اور لو میرج میرے ہسبینڈ کی طرف سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے تھا, وہ 15 سال بڑے تھے مجھ سے. اور میری جب شادی ہوئی میں 22 سال کی تھی. 23ویں سال میں مطلب میں شادی کے بعد. فیملی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس معاملے پہ؟ فیملی نے اعتراض کیا. میری والدہ کو پسند نہیں تھا. میری والدہ چاہتی تھی کہ کوئی ینگ بوائے ہو جس سے میری شادی ہو. اور ان کو جیسے میں مطلب میری ایج تھی تو وہ چاہتی تھی کہ ہم ایج ہی ہو. اور یہ چیز ہمارے خاندان میں بہت دیکھی جاتی ہے. ہم اپنے عمر سے زیادہ بڑے لوگوں میں جو ہے وہ یعنی کہ اپنی سی دوسرا جو ہے وہ پارٹنر نہیں ہوتا. پارٹنر جو ہے وہ کمپیٹیبل ہوتا ہے یا پھر 1-2 سال کا فرق ہوتا ہے. تو کیا کوالٹی دیکھی پھر آپ نے ان میں؟ اصل میں نا میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی جب میں 2 کلاس میں تھی. بچپن سے اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹینڈ کیا. ان کو جو ہے وہ کبھی کوئی کام کرنے نہیں دیا. وہ بہت, میری والدہ بھی بہت پڑھی لکھی خاتون ہے اور الحمدللہ 36 جو ہے وہ یونیورسٹیز سے انہوں نے جو ہے وہ ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ اور پتہ نہیں کون کون سے کورسز کر رکھے ہیں. ان کے پاس اتنی جو ہے وہ سرٹیفکیٹس موجود ہیں. مطلب انتہائی پڑھی لکھی ذہین خاتون ہے. اور دوسرے لیکن وہ بہادر اس طریقے سے نہیں تھیں کہ دنیا میں نکل کے لوگوں کے ساتھ جب مقابلہ کر سکتی. انتہائی سنجیدہ اور سادہ خاتون جن کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. میں انہیں سامنے لے کر بھی نہیں آئی. آج کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ. اس سے پہلے انہیں کسی نے نہیں دیکھا تھا.
تو فیملی ولاگنگ یا فیملی کو دکھانے پہ میرا زور نہیں تھا کبھی بھی, اور نہ میں چاہتی تھی, لیکن لوگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں اور چیزیں کی کہ مجھے اپنی فیملی کو سامنے لانا پڑا. میری بھابیاں, میرا گھر جو ہے وہ قصے چیزیں معاملات, تو پھر میں نے سبھی دکھا دیا کہ ہم ہیپی فیملی ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں الحمدللہ, ساری چیزیں ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ جب ہم کسی کے ریلیشن شپ پہ بات کرتے ہیں نا, تو پہلا سوال ہماری اپنی ذات پہ اٹھتا ہے کہ آپ اپنے ریلیشنس میں کتنے ماہر ہیں. اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ اپنے دوسرے ریلیشن شپ والوں کو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں. تو میں ایز اے پھپھو بھی, ایز اے خالہ بھی, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایز اے نند بھی, اور ان سب چیزوں, ان سب رشتوں کو میں نبھا رہی ہوں, اور ایز اے بھابھی بھی, اور یہ سب چیز, یہ رشتے میری زندگی میں جو ہے وہ موجود ہیں. اور یہ تو اب آپ کو وہی بتائیں گے کہ میں کیسی اس میں جو ہے وہ ثابت ہوئی, کیونکہ میں نے ہر ممکن حد تک اپنے ہر رشتے کو نبھانے کی کوشش کی ہے, اور کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا. اب آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا عمر سے بڑے شخص سے آپ نے شادی کی؟ ان کا مزاج کیسا تھا؟ ان کا مزاج بہت اچھا تھا, وہ بہت پولائٹ, بہت دنیا کے بہترین ترین مردوں میں میرے شوہر کا شمار ہوتا تھا. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 4 سال پہلے, تو اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی میرے ساتھ ہیں. اور ان کے بعد شاید اب کسی پر اعتبار کرنے کا میرا جو ہے وہ اتنا یقین بھی نہیں ہے. انہوں نے آپ کا اعتبار نہیں توڑا تھا؟ نہیں, انہوں نے میرا اعتبار نہیں توڑا, انہوں نے میرا اعتبار بنایا تھا. میرے لیے دنیا کو چھوڑ دیا تھا, میرے لیے اپنے وہ کام چھوڑ دیے تھے کہ میں انہیں اللہ کی طرف لانا چاہتی تھی, اور وہ دنیاوی کاموں میں جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے. وہ موویز بناتے تھے, فلم کے پروڈیوسر تھے. تو میں چاہتی تھی کہ وہ اس کام کو چھوڑ کے نا اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں. پھر میں نے دیکھا, یہ نظارہ بھی دیکھا. آپ بھی تو ایکٹریس بننا چاہتی تھی؟ میں بھی ایکٹریس, اسی لیے پھر میری اصل میں ملاقات ان سے اسی وجہ سے ہوئی تھی. لیکن جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلی ملاقات میں یہ کہا کہ میں آپ کو ایکٹریس نہیں بنا سکتا, کیونکہ آپ ایک اچھے گھرانے سے ہیں اور آپ بہت چھوٹی ہیں, اور پھر جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسکرین کے لیے ہیروئن کی, وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں بلکی لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں یا بڑی چاہیے ہوتی ہیں. آپ تو بہت چھوٹی ہیں, تو آپ ابھی ہیروئن نہیں بن سکتی, ابھی 10 سال بعد آئیے گا ہیروئن بننے کے لیے. تو ہاں, لیکن میں آپ کو ایک آفر ضرور کروا سکتا ہوں, آپ کو بیوی بنا سکتا ہوں. اچھا. اب میرے لیے یہ بڑا عجیب سا مرحلہ تھا کہ جس وقت میں ایک شخص کے پاس جو ہے وہ کسی پلے میں یا کسی فلم میں جو ہے وہ کام کے لیے جو ہے وہ گئی. وہ سنگل تھے اس ٹائم تک بھی؟ وہ سنگل تھے, انہوں نے شادی نہیں کی تھی. دنیا بھر پھرے تھے, دنیا بھر کی جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا تھی. انڈین ایکٹریسز کے ساتھ ان کی پکچرز اور تصویر جو ہے وہ موجود ہیں. دبئی میں ان کی اپنی کمپنی تھی جہاں پر جو ہے وہ یہ لوگ آتے تھے, ایونٹس آرگنائز ہوتے تھے, اور بڑے تمام آپ کے بڑے بڑے جتنے آرٹسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ. تو آپ تو کنفیوز ہو گئی ہوں گی شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی میری کنفیوژن تھی کہ ایک ایسا شخص جس نے دنیا کی حسین ترین عورتیں دیکھی ہیں, وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے, جس کے پاس جو ہے وہ ہر آپشن موجود ہے, ہر دنیا کی جو ہے وہ عورت موجود ہے, تو وہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ ان کا اپنا ڈیسیجن تھا. اور اس کے بعد ان کی بہنیں میرے گھر آئیں, پھر لوگ, اچھا میری امی نہیں مانتی تھیں, وہ کہتی تھی کہ نہیں یہ بہت بڑے ہیں تمہاری سے عمر میں, تم ان کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی. لیکن انہوں نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے. اچھا. میری اسٹڈیز بھی میرے شوہر نے کمپلیٹ کروائیں, مجھ پہ پیسہ لگایا, میری فیسیں بھریں, مجھے پروٹیکشن دی. اس فیلڈ میں کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ غوث کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مجھے یہ کہہ دے کوئی کہ وہ سب یہ کہتے تھے کہ ہماری بھابھی ہے. انہوں نے سب کو یہی کہا ہوا تھا. ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن سب جو ہے وہ مجھے ایز بھابھی کے روپ میں دیکھتے تھے, اور کوئی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا. لڑکیوں کے لیے اکیلے اس فیلڈ میں کام کرنا آسان کام نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی سالڈ سہارا نہ ہو. تو مجھے ایسا لگا اس وقت میں کہ میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں, میری والدہ اکیلی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ مضبوط کندھے ہوں میرے لیے. ایک شخص جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, مجھ سے اتنی چاہت کرتا ہے, 2 دن میرے گھر کے سامنے جو ہے وہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے کہ تم ہاں نہیں کرو گی, تم شادی نہیں کرو گی, تو میں نے یہیں پہ مر جانا ہے. اب مجھے بتائیں اس وقت میں کیا فیصلہ کرتی. اور پھر ہمارا نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہوا تھا. اچھا. اور سادگی کے ساتھ ہوا, اور میں کوئی دلہن نہیں بنی تھی, کوئی جو ہے وہ میں نے کوئی ٹیکے بننے کی ضرورت کیا تھی نہیں تھی, تو بہت سمپل جو ہے وہ نکاح ہوا. آپ کو بچپن میں شوق تھا دلہن بننے کا؟ ہاں. چھوٹے بچے آپ اس طرح سے بنی نہیں بنی. چھوٹے ہوتے تھے نا بچے, تو وہ بچوں سے پوچھتی تھی ٹیچر کے بڑے ہو کے آپ نے کیا بننا ہے, تو سارے بچے کہتے تھے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پروفیسر بننا ہے. میں کہتی تھی, وہ کہتی تھی اچھا نبیہا آپ بتاؤ آپ نے کیا بننا ہے بیٹے, تو میں کہتی تھی میں نے تو دلہن بننا ہے. اور میں دلہن نہیں بن سکی. کیسی بات ہے کہ مجھے جو ہے بڑی سادگی کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور یہ سب چیزیں. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ کے شوہر کے ساتھ جو رفاقت کا سارا دور تھا وہ بڑا اچھا گزرا. ان کے جانے کے بعد آپ کو بہت سے چیلنجز فیس کرنا پڑے ہوں گے, بہت زیادہ کیسز بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں آپ کے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کیسے آپ اس کو فیس کر رہی ہیں؟ اکیلی بندی. بیٹا ہے میرا ماشاء اللہ 6 سال کا. جی. اور جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو وہ تو بالکل 3.5 سال کا یا 4 سال کا بھی نہیں تھا, بہت چھوٹا تھا, اور والد کے ساتھ بہت اٹیچ تھا وہ.
تو اس کا ایک انٹریکشن جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا. میں نے آج تک کبھی جو ہے وہ اس طرح کھل کے بتایا اس کی وجہ سے بھی نہیں کہ وہ جب میرے پوڈ کاسٹ سنتا ہے تو پھر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا کہاں ہے. میں نے اس کو بھی کہا ہے کہ بابا آپ کے جو ہے وہ دبئی ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے آپ کے لیے ٹوائز بھیجتے ہیں, آپ کے لیے چیزیں بھیجتے ہیں. اس کو نہیں حقیقت کا اس طرح علم. اب اس نے میرے کہیں کچھ سن لیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتی, لیکن میں نے اس کو کبھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بتایا. تو یہ اس سے چھپانا بھی اور اس کے ساتھ چلنا بھی اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا. بس مجھے نہیں پتا کہ میں اتنی بہادر کیسے ہوں, مجھے نہیں پتا, مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے. بہادر بنا گئے وہ آپ کو. ہاں, اور وہ جب ان کی مطلب ان کے مرنے سے 3 دن پہلے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ نبیہہ مجھے دکھ ہوا ہے, مجھے تکلیف ہے اور مجھے یہ ڈر تھا کہ تم اکیلی رہ جاؤ گی تو تم کیا کرو گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی طاقت چلتی ہے, تمہارے ساتھ کوئی ہے جو تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اب مجھے تمہاری فکر نہیں ہے, تمہیں اللہ سنبھال لے گا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ بات سنتے ہیں تو میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں, ایسی جو ہے وہ یہ چیزیں. شادی جب سے ہوئی تھی تب سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, میں تمہیں اس ہاں وہ کہتے تھے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, میں شاید تمہیں اس طرح خوش نہ رکھ سکوں, تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور جو ہے وہ تم. لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی آئے یا میں کسی کی طرف دیکھوں بھی. تو میں نے ان کے جانے کے بعد بھی اپنی اس ریت کو جو ہے وہ قائم رکھا. میں نے کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ان کی جگہ کوئی بھی لے سکے. کئی ایسے لمحات آتے ہوں گے جب ٹوٹ جاتی ہوں گی, پھر خود سے سنبھالنا پڑتا ہوگا خود کو. ہاں, سنبھالنا پڑتا ہے خود کو بہت ساری جگہوں پر. اکیلے جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, جب آپ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک اکیلی عورت کھڑی ہے عدالتوں میں جا رہی ہے, وہ جب نبیہہ ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے, پھر خود کو سنبھالتی ہے, کھڑی ہوتی ہے, بہادر بنتی ہے. اچھا, میں ٹوٹ کے کبھی بھی نہیں بکھرتی, میں نہیں بکھرتی. میں ہمیشہ اپنے آپ کو سمیٹنے کا میرے اندر بڑا حوصلہ ہے. مجھے نہیں پتا مجھے کون سی طاقت سنبھالتی ہے. مجھے ایسا لگا کہ بچپن میں انسپریشن لیتی ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹے تھے تو وہ یتیم ہو گئے تھے. پھر مجھے انسپریشن ملتی ہے کہ میں بھی یتیم ہو گئی تھی. ہاں, پھر مجھے انسپریشن ملتی ہے, نہ تو میں روتی ہوں اور نہ میں لوگوں کے سامنے اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتی ہوں, لیکن رونا بھی جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے, ضروری ہے زندگی میں. لیکن اب مشکلات اتنی دیکھی ہیں کہ ساری آسان ہو گئی ہیں. آسان ہو گئی ہیں, مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں. ایگزیکٹلی. میں کبھی اپنی پرسنل باتیں کھولتی نہیں اور میں کبھی پرسنل کسی کے ساتھ ہوتی نہیں. آپ نے ایموشنلی مجھے جو ہے وہ, کیونکہ میں اپنے پاسٹ میں جانا نہیں چاہتی. لوگوں کے آنسو پوچھنے والا اگر خود رو پڑے گا تو پھر وہ لوگوں کے آنسو کیسے پوچھ پائے گا. یہ کتھارسس کا ایک ذریعہ ہے. مضبوط انسان بھی روتا ہے, مضبوط انسان بھی روتا ہے, بالکل. اور رونا چاہیے. آپ حوصلے کا پہاڑ ہیں, میں آپ کو سلیوٹ کرتی ہوں. کہ اچھا, لوگ دیکھنے والے جو ہیں وہ مجھ سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بدتمیز ہے یا یہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی یا یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے. میں نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا کے اس میڈیا میں کام کیا. میں نے کبھی کسی کو اتنی اسپیس نہیں دی, اپنا لہجہ نرم نہیں رکھا. میرا لہجہ بہت سخت ہے. اکثر لوگ لہجہ نرم ہونا بھی نہیں چاہیے, ہونا بھی نہیں چاہیے. اچھا, میں نے کوشش یہ کی کہ میں کسی مرد کو بھاؤں نہ, کسی مرد کی آنکھوں میں میرے لیے محبت یا پیار نہ آئے. یہ میں نے خود کوشش کی. اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے, مجھے میرے گھر والے بھی کہتے تھے کہ اس طرح تم کیسے کام کرو گی, تم کیسے اپنا مقام حاصل کر پاؤ گی, نہ کسی کے ساتھ چائے پیتی ہو بیٹھ کے, نہ کسی کو اچھا سمجھتی ہو, نہ کسی سے بات کرتی ہو. مردوں کے معاشرے میں ہی کام کرنا ہے. مائیں کہتی ہیں دشمنی نہ لے لینا. ہاں, دشمنی نہ لے, ایسے سخت رویے اتنی سے دشمنیاں ہے میری, بولا کرو. آپ یقین کریں اتنی دشمنیاں ہے میری کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ میں, اللہ نے مجھے اتنی دشمن دی ہے کہاں سے ہیں. صرف سچ بولنے کی وجہ سے. وہ حضرت علی کا ایک قول بھی ہے نا کہ انسان اپنے دشمنوں سے پہچانا جاتا ہے, جس کے جتنے دشمن ہوں گے وہ اتنا سچا انسان. اچھا, مجھے بڑی خوشی ہے, مجھے دوستوں کی خوشی نہیں ہے, مجھے پیار کرنے والوں کی خوشی نہیں ہے. اگر یہ مجھ سے نفرت کرنے والے نہ ہوں اس دنیا میں تو آج میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان نہ ہوتی. مجھے ان کی نفرت نے بنایا. ہیٹ دینے والے بھی جو ہے نا وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, موٹیویشن ملتی ہے, آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ چلتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں. تو مجھے ان سے موٹیویشن ملی اور میں نے اپنے کام پر جو ہے وہ فوکس کیا, اور انشاءاللہ اپنے کام پر ہی فوکس ہے, لوگوں پہ فوکس ہے. بہادر ہونا بڑی بات ہے, نڈر ہونا بڑی بات ہے, اور ایک عورت کا اکیلے مرد کے بغیر چلنا بڑی بات ہے. آج تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ بندی بغیر مرد کے چل رہی ہے. نہ بڑا بھائی ہے, نہ شوہر ہے, نہ باپ ہے, اور میں اکیلی تنہا میں خود ہی سب کچھ ہوں.
اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی. اور مجھے اس کا کوئی جو ہے وہ میرے پہ ترس کھانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے کوئی اس چیز کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے, یا مجھے کوئی یہ چیز فیل نہیں ہوتی. مجھے اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے جس مقام کا لوگ خواب دیکھتے ہیں. آج ہر گھر, ہر گلی, ہر محلے, ہر دل, ہر کنٹری سے مجھے کالز آ رہی ہیں. ہر جگہ سے لوگ میری جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. آپ کو مل رہی ہے ایگزیکٹلی, انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. لوگ میری موٹیویشن سٹوری سے جو ہے وہ اپنے دکھ ان کے کم ہو جاتے ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر نبیہہ اس لیول پہ رہ کے اس طرح سے جو ہے وہ پریٹینڈ کر سکتی ہے. اس طرح کی دیکھنے والی بندی جو ہے اس کے اندر دکھ کا اتنا بڑا سمندر ہے, تو وہ ان کو موٹیویشن ملتی ہے. وہ پھر اپنے دکھوں کو بھول کر جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے دکھ شیئر کرو, لوگوں کو بتاؤ تمہاری موٹیویشنل سٹوری کیا ہے, تاکہ لوگ تمہاری سٹوری کو جو ہے وہ انسپریشن بنا کر تمہیں جان کر جو ہے وہ اپنے دکھوں کا مداوع کر سکیں, کم کر سکیں. کیونکہ اگر آپ چھپا کر رکھیں گے کہ ہاں جی میرے ساتھ تو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں, میں تو بہت بالکل صحیح ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی چیز ہی نہیں. ہر انسان دکھی ہے, جس کو مرضی ٹٹول کے دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں کوئی دکھ. مجھے اللہ نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا سوائے اس کے کہ میرا گھر ٹوٹ گیا, اور یہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسا ہوگا. میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی. اسٹرانگ خاتون ہیں, انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں. ایگزیکٹلی. آج ہماری سوسائٹی ہم دیکھتے ہیں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, اور یہ جو بھی بات ہو رہی تھی اکیلی خاتون کی, اکیلی عورت کی, جی, تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. اکیلی عورت کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. جیسے کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پھر یہ جو ذہین خواتین ہوتی ہیں, یہ جب خود کو کچھ بنا لیتی ہیں, کچھ قابل ہو جاتی ہیں, تو سوسائٹی کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتی اس چیز کو؟ کیا مرد ذہین خواتین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عورت پر جب میں نے ریسرچ کی نا, تو عورت ایک ایسا شاہکار ہے کہ آپ اس کی جتنی تعریف کرتے رہیں گے نا وہ نکھرتی رہے گی. آپ اس کو جتنا اچھا کہتے رہیں گے وہ اچھی بنتی رہے گی. اور اگر آپ اس کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے اور اس پر جو ہے وہ تانا زنی کریں گے, اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہ اتنی ہی غلط ہو جائے گی. عورت اتنی جو ہے اپنے آپ کو مولڈ کر سکتی ہے ہر حالات میں, کہ وہ ہر حالات میں ڈھلنے کا فن رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہوا کو پسلی سے پیدا کیا ہے, ہاں ٹیڑھی ہے, اس کو موڑو گے تو ٹوٹ جائے گی. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں, ایک لڑکی کی کل کائنات نا اس کی حیا اور پاکیزگی ہوتی ہے. ٹرو. اس پہ کام کرنا بڑی بات ہے, نفس پہ کنٹرول کرنا. آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے, آپ کے پاس گناہ کرنے کی جگہ بھی موجود ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ اللہ نے آپ کو ہر چیز دی ہے, لیکن آپ پھر بھی اللہ کے ڈر سے نہ کریں, خوف سے نہ کریں. وہ لڑکی با کردار, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ. بالکل. اس کو آپ کہیں نہیں ہرا سکتے, اس کو چتے نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں کیا گن پھیلائیں گے آپ کہ یہ جو ہے وہ غلط کام کرتی ہے؟ آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہوگا اس چیز کا. آپ کیا ثبوت دیں گے؟ اس نے اپنے کردار پہ ہی تو کام کیا ہے. یہ سچ بولتی ہے, اسے اڑا دو, تو آپ سچ بولنے والے کو کیسے اڑائیں گے؟ اس کا سچ ہی اس کی طاقت ہے, اور یہ سچ اس سے اللہ بلوا رہا ہے. اچھا, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کا گھر ٹوٹا. آپ اپنے گھر ٹوٹنے کی ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں؟ آپ کی نظر میں کون ہے وہ؟ دیکھیے, میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتی. میرے گھر ٹوٹنے کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں, میں پرسنلی شیئر نہیں کرنا چاہتی. اس میں بہت سے لوگ ہیں, ان سب لوگوں کے نام مجھے زبانی یاد ہیں, اور ان کے چہرے بھی مجھے زبانی یاد ہیں. حسد کی نظر ہو گیا. حسد کی نظر ہو گیا. بہت حسد کرتے تھے لوگ ہمارے کپل سے, جلتے تھے. ایون ہمارے اپنے رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا گھر بسے. بہت سے تعویذات بھی میں نے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکالے. اچھا. اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ چیزیں جن پر میں کبھی ٹرسٹ نہیں کرتی تھی, میں بلیو نہیں کرتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو میں نے اپنے بیڈ کے نیچے سے, اپنے جو ہے وہ فریج کے نیچے سے, جس جگہ سے سیڑھیوں سے میں چڑھتی تھی وہاں سے عجیب قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی تھیں میرے ساتھ. اور آہستہ آہستہ میرے کام سارے جو ہے وہ خراب ہونے شروع ہو گئے. میری گاڑیاں بکیں, گھر کے معاملات جو ہے وہ خراب ہوئے. شوہر کی ڈیتھ بھی اسی دوران ہوئی. ہاں, اس کے بعد ہوئی. جب ہماری گاڑیاں جو ہے وہ سیل ہوئیں, ہم نے ایک فلم میں جو ہے وہ پیسے انویسٹ کیے, وہ فلم فلاپ ہو گئی, اور چیزیں معاملات جو ہے وہ بڑے عجیب سے ہو گئے. تو وہ اس چیز کا بڑا جو ہے وہ تکلیف لیتے تھے. پھر جب ان کو جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ اپنی لائبلٹیز پوری کرنے کے لیے اپنے بھائی کو جو ہے وہ کال کرنی پڑتی تھی, تو وہاں سے جو باتیں سننے کے لیے ملتی تھی وہ اس آدمی سے برداشت نہیں ہوتی تھی. ہم نے ایسا ٹائم بھی جو ہے وہ گزارا ایک دوسرے کے ساتھ. میں وہ بندی ہوں کہ ایک بچی ہوتے ہوئے, ایک جوان لڑکی ہوتے ہوئے, ایک خواہشیں بہت زیادہ تھیں, لیکن اپنے شوہر کو کبھی تنگ نہیں کیا. اس کے ساتھ ہر حالات میں گزارا کیا. وہ حالات بھی دیکھے کہ جب ہم صرف ایک چٹنی سے روٹی کھاتے تھے, وہ حالات بھی دیکھے میں نے. اور لیکن میں نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, مجھے یہ لا کے دو, مجھے یہی چاہیے. میں نے اچھے ریسٹورینٹ میں, کیونکہ ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ جو ہے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جایا کرتا تھا.
میری جو ہے وہ لائبلٹیز کے لیے، اور کبھی نہیں پوچھا کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، تم نے خریدا بھی ہے کچھ کہ نہیں خریدا، کہاں جا رہے ہیں. میں اپنے گھر والوں کو دے دیتی تھی. اچھا. میں آج تک کبھی نہیں پوچھا کہ تمہارے وہ پیسے کہاں گئے. تو جب اس پہ برا وقت آیا، جب اس کے پاس پیسے ختم ہوئے، تو پھر میں کیسی بیوی ہوتی کہ جس نے میرا جو ہے وہ لمحہ خیال رکھا، اور میں اس کو اس برے وقت میں جو ہے وہ چھوڑ دیتی. میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے اپنا کلینک آن کیا، اپنے جو ہے وہ پیشنٹس کو دیکھا. وہ جرنی تھی میری. جس وقت میرے پاس نہ کوئی پروگرام تھا، 3 سال کے لیے لوگوں نے مجھے اسکرین سے ایسے بلاک کیا. میں جہاں جاتی تھی، جس سے پروگرام مانگتی تھی، وہ آگے سے انکار کر دیتا تھا، اور آٹومیٹکلی انکار ہو جاتا تھا. 3 سال میں اسکرین سے آؤٹ رہی ہوں. ان 3 سالوں میں نے صرف اور صرف فوکس کیا اپنی کلینک پہ، اپنے پیشنٹس پہ، اپنے کام پہ، اور اللہ نے مجھے اتنی عزت دی. تو آپ نے ایسے حاسدین کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا؟ کسی کو انکشاف نہیں کیا، سامنے نہیں لائے، قانونی کارروائی نہیں کی؟ کیا کرتی؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے مولا علی کے حوالے سے، میں ان کی بڑی ماننے والی ہوں الحمدللہ. میں نے سنا کہ ان کا قاتل جو ہے وہ ان کے دروازے پر کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پانی پلاؤ. جی. میرے لیے بس یہاں آ کے ساری باتیں ختم ہو گئی تھی کہ میں اپنے ساتھ حسد کرنے والے یا اپنے کام خراب کرنے والوں کو کیا سزا دوں. جب ایک اتنی بڑی ہستی اپنے قاتل کو سزا نہیں دے رہی، تو میں کون ہوتی ہوں ان حسد کرنے والوں کو سزا دینے والی؟ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا اپنا معاملہ. اللہ نے مجھے انہی لوگوں کے سامنے آج بلندی پہ کھڑا کر دیا ہے. یہ تھا وہ فیصلہ. بڑا مشکل تھا میرے لیے، کیونکہ میں وہ بندی ہوں کہ میرے سامنے کوئی بدتمیزی کرے تو میں منہ توڑنے کا حوصلہ رکھتی ہوں، اور میرے پاس طاقت بھی ہے. میں اٹھا کے ان کو پھینک بھی سکتی ہوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میں نے طاقت ہونے کے باوجود، سب چیزیں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیا، کوئی بدلہ نہیں لیا. وہ کہتے ہیں نا، حسد نہ کر، محنت کر. محنت کر. تو یہ چیز ہے. میں نے تو محنت سے مقام بنایا. آپ بھی محنت کریں، پہنچ جائیں اس مقام تک. لیکن اگر آپ حسد کریں گے تو اب آپ میرا راستہ نہیں روک سکتے. میں نے سب کچھ کھو دیا ہے. میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا. اس لیے مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. میرے ساتھ آ کے جس نے مقابلہ کرنا ہے وہ سرعام میرے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکتا ہے. اب میں پہلے والی نبیہہ نہیں ہوں. یہ جو کانفیڈنس ہے نا، یہ جو لیول ہے ذہانت کا اور سیلف کانفیڈنس کا، یہ ہماری خواتین میں کیوں نہیں ہے، ہماری سوسائٹی کی خواتین؟ اتنا کچھ کسی لڑکی کے ساتھ ہوا ہو نا، اور اتنی جوانی میں ہوا ہو، اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہو، وہ پاگل ہو سکتی ہے، ہوتی ہیں. اس کی مینٹل ہیلتھ بریک ہو کے، آپ تو بہتر بتا سکتی ہیں. بالکل اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا نا، تو وہ اپنے آپ کو بالکل ختم کرنے کے جو ہے وہ لیول پہ آ سکتی ہے. جس کا سب کچھ ختم ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں ہاسپٹلز میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ہاں، میں نے اپنے گھر کی چیزیں، اپنے سب چیزیں جو ہے وہ میں 1 سال تک اپنی امی کے ساتھ بیڈ پہ سوتی رہی ہوں. میرا کمرہ نہیں تھا. اچھا. میں نے پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کیا ہے. آپ میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. میں تو زمین پہ بیٹھنے والی بندی ہوں. مجھے تو آپ جو ہے وہ کسی جھونپڑی میں لے جا کر بھی جو ہے وہ ایک مٹی کے پیالے میں بھی پانی پلا دیں گے تو میں اس میں بھی بیٹھ جاؤں گی. آپ ایسی خواتین کو میں کہتی ہوں، خدا کے لیے اگر تمہارے ساتھ پرابلمس چل رہی ہیں نا، میں ایسے ہی نہیں کہتی کہ شوہر بہت بڑی نعمت ہے. شوہر کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو بڑی دنیا آپ کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے، آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے. جب شوہر ساتھ نہیں نہ ہوتا، اکیلی عورت برباد ہو جاتی ہے. آپ میں ڈاکٹر نبیہہ جتنا حوصلہ نہیں ہے، اور جن میں ہے وہ پھر بتا سکتی ہیں آپ کو کہ انہوں نے پھر میری طرح زندگی جو ہے وہ کیسے گزاری. اچھا، جن میں یہ حوصلہ ہوتا ہے، جن کو ہم ذہین خواتین بھی کہہ رہے ہیں، سیلف کانفیڈنٹ کہہ رہے ہیں، ان کو معاشرہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیوں برا بھلا کہتا ہے؟ ایمبیشیس عورت برداشت نہیں ہوتی. مرد کے معاشرے میں مردوں سے وہ عورت، آپ عورتوں کی بات کر رہی ہیں، میرے ساتھ مرد بھی جیلس تھے. واقعی انہوں نے بھی میری مجبوری کو نہیں سمجھا کہ ایک اکیلی لڑکی کام کر رہی ہے، کچھ بننا چاہتی ہے، ہم اس کی مدد کریں. انہوں نے بھی میرے خلاف سازشیں شروع کی. تو آپ مجھے بتائیں، میں وہاں پر اس معاشرے میں کیا کرتی؟ میں مسکرا کے ٹال دینے والی بندی ہوں. لیکن میں مسکرا کے ٹال دینے والی بندی ضرور ہوں، بٹ میرا فیصلہ کہیں اور سے آتا ہے. جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، میرے صبر کا وہ مقام ہے کہ پھر میں ان کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں. اور یہ میں آپ کو بڑی 100% بات کر رہی ہوں. جنہوں نے مجھ سے حسد کی، میں نے پھر ان کے جو ہے وہ لیول بھی دیکھے. کیا ایسی خواتین کو مکافات پر ہی بلیو کرنا چاہیے؟ نہیں، مکافات پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ جواب دیں، بالکل دیں. مجھے لگتا تھا کہ میں اس ٹائم جواب دے سکتی تھی، میں نے نہیں دیا. میں نے بہت ان کو جو ہے اسپیس دی. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کے احکامات کو سمجھوں اور جانوں تو آپ کا صبر جو ہے نا وہ آپ کو اس مقام تک لے جاتا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے سوچ کے رکھا ہوتا ہے. کوئی بھی عورت جو ہے وہ، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں صبر کے اس مقام پر ہوں کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ مقام دے دیا. ابھی تو میرا یہ سفر شروع ہوا ہے. میں بننا کچھ اور چاہتی ہوں. جہاں میں پہلے جو ہے وہ ایک ایکٹریس بننا چاہتی تھی یا فیلڈ میں آ کر جو اپنا نام بنانا چاہتی تھی، اب میں صرف اللہ کے راستے پہ نکلنا چاہتی ہوں. اب میں چاہتی ہوں کہ میرا راستہ جو ہے نا وہ ایسا ہو جائے کہ جو اس کو پسند ہے نا بندے، ان میں میرا نام آ جائے.
اب میں نے اپنے کردار اور اپنے معاملات یہ اچھا شروع سے بچپن سے میرے ساتھ یہ چیزیں چلتی تھی, لیکن دنیا داری اور انسان تجربے سے گزرتا ہے, برے حالات میں اب میں یہ کہتی ہوں کہ میری زبان میں اتنی تاثیر آ جائے کہ میں جو بولوں, جس کو جو کہوں وہ ہو جائے, میں اس کے کن کی منتظر ہوں. میرا سفر کچھ اور ہے, میرا سفر یہاں نہیں ہے, یہ میرا سفر جو ہے وہ اس کا آغاز ہے. ابھی تو میں نے صرف قدم رکھا ہے, ابھی تو میری کامیابی باقی ہے. ابھی تو یہ میرا, آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے ہلکی سی اللہ نے جو ہے وہ روشنی دکھائی ہے اور لوگوں کے دلوں تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. لوگوں کے دلوں میں بسے رہنے کا فن آنا چاہیے آپ کو, اور اس کے لیے سچائی ضروری ہے. اس کے لیے پھر اتنا ہی سب کچھ برداشت کرنا ضروری ہے جتنا میں نے کیا اور میں کرتی ہوں. اور اب تو حوصلہ اتنا آ گیا, صبر اتنا, استقامت اتنی آ گئی. اب تو جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی پہ کام اتنا کیا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص میرے لیے کھلی کتاب بن گیا. بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ بھی, کہ جب آپ کو لوگوں کی سچائی کا علم ہو اور آپ ان کے ساتھ پھر بھی چل رہے ہوں. دل نہیں چاہتا آپ کا, دل نہیں چاہتا کہ لوگوں کی باتوں پہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, اور مجھے یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ کام بالکل ٹھیک ہے, اور آپ یہاں پر جو ہے نا وہ اس چیز کو بہت پازیٹیولی لے, اور یہ سب چیزیں. اور مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے بتا رہا ہے جو ہر دنیا کی ہر چیز سے گزر چکی ہے لڑکی, جس کو اللہ نے ہر جگہ, ہر تکلیف, ہر اذیت, ہر خوشی دے کر جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ مجھے جو ہے وہ اتنا مضبوط بنا دیا, اور یہ مجھے چلا رہے ہیں. آپ تو مضبوط بن گئیں, مقافات پہ بھی بات ہو رہی ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے کن لوگوں کو ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھا؟ بہت سارے لوگوں کو. میرے مخالفین جو آج بھی موجود ہیں, کچھ کا حساب ہو چکا ہے, کچھ کا حساب باقی ہے, اور یہ حساب میرا اللہ کرے گا. میں حساب نہیں کرتی, نہ میں کسی کے ساتھ جو بات کرتی ہوں. ہاں, لیکن اب میں اتنا ضرور کرتی ہوں کہ میں قانونی کارروائی لازمی کرتی ہوں. اب میں چھوڑتی نہیں. جو میرے خلاف بات کرتے ہیں, جو میرے اوپر تنقید کرتے ہیں یا غلط جملے استعمال کرتے ہیں, تو ان کے لیے قانونی کارروائی کا راستہ میں نے ضرور اختیار کیا ہے, اور یہ میرا حق ہے, قانونی حق ہے, میرا معاشرتی حق ہے کہ میں اس طریقے سے کروں, کیونکہ اپنے کردار پر ایک بھی انگلی اور ایک بھی لفظ برداشت نہیں کروں گی. ساری زندگی کردار پہ کام کیا ہے. میرا کردار گندا کرنے والے جو ہے ثبوت کے ساتھ بات کریں. اچھا, عورت ہمارے معاشرے میں اپنے کردار کو ثابت کرتی رہ جاتی ہے. ہمارے معاشرے کو بحیثیت معاشرہ عورت کو کیسے کانفیڈنٹ بنانا چاہیے کہ اسے اب جسٹیفائی نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں, عورت نا ہمیشہ ایک اندھے راستے پر جو ہے وہ چلتی ہے, لیکن وہ اس پہ چلنا نہیں چاہتی. وہ ایک ذہین عورت کی بات کر رہی ہوں, جو انٹیلیجنٹ عورت ہے. وہ جس راستے پہ چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے, روشنی کر دیتی ہے اپنی ذہانت سے, لیکن بہت سمجھداری کے بعد بھی, بہت عقل مندی کے بعد بھی. یا آپ کوالٹیز بتا رہی ہیں, ذرا اس کو ایلیبریٹڈ وے میں بتائیں, کیا کچھ کوالٹیز بتا رہی ہوں کہ ایک ذہین جو خاتون ہوتی ہے نا, وہ جس راستے پہ چل رہی ہوتی ہے اس راستے پہ اندھیرا ہے, اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے ایک ذہین عورت. لیکن صورتحال کیا ہوتی ہے کہ جب فیصلے کی باری آتی ہے نا, تو اپنی ہی ذات کے لیے, اپنے ہی ہمسفر کے لیے فیصلہ غلط کر لیتی ہے. ذہین عورت جتنی مرضی بڑی ذہین ہو, ہم سفر کا فیصلہ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ لڑکھڑا جاتی ہے, وہاں فیصلے غلط ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. آپ نے ذہین اور خوبصورت عورتوں کو طلاق ہوتے بھی دیکھی ہوگی, آپ نے ذہین اور خوبصورت عورتوں کو جو ہے اس وقت وہ گھر ٹوٹتے بھی دیکھے ہوں گے. ہاں, وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کی زندگی خراب کر سکتا ہے. آپ جس چکا چوند اور جس لائم لائٹ میں جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ میں جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں. یہ غلطی آپ نے تو نہیں کی؟ نہیں, میں نے نہیں کی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ اللہ کی رضا تھی. ان کی زندگی ہی اتنی تھی, میرے ساتھ نہیں رہ سکے. جتنے سال میرے ساتھ رہے, میں نے اچھی زندگی گزاری, خوش تھی. میری شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزری. مجھے اپنی شادی شدہ زندگی سے کوئی تکلیف نہیں ہے. اتنی بیسٹ زندگی شاید ہی کم لڑکیوں کی گزرتی ہے جتنی میری گزری, کیونکہ میرا شوہر تو جو ہے وہ میری بات کو ہی جو امپورٹنس دیتا تھا, محبت سے زیادہ عزت کرتے تھے. تو میرے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں تھی, اور دنیا کے سامنے بھی عزت تھی میری, اور آج بھی ہے الحمدللہ, اور ہمیشہ قائم رہیں گی, اور میں اس پہ کام بھی کرتی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ذہین عورت کے لیے کسی بھی راستے پہ چلنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن اس راستے پہ آنے والی ہرڈلز کو ہٹانا اور اپنی زندگی کے لیے صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. بالکل, اپنے ہمسفر کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کریں. اچھا نبیہا, ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, آج کل لڑکوں کو نا جاب کرنے والی لڑکیاں پسند آتی ہیں, جبکہ ساس کو ایک گھریلو بہو چاہیے. جی, تو اب وہ ذہین عورت جو ہے وہ کیا بدل کر بھی اپنے رخ دکھائے, جگہ جگہ محنت کرے؟ کیا کرنا چاہیے اسے؟ عورت تو محنت کے لیے بنائی گئی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. اپنی زندگی دیکھ لوں یا انٹیلیجنٹ اور خواتین کی زندگی دیکھ لوں, تو ان کی ذہانت جو ہے وہ مقدر کے آڑے آ جاتی ہے. مقدر والے کچھ اور ہوتے ہیں, ذہین لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. بڑے بڑے ذہین لوگوں کو میں نے مقدر والوں کا غلام دیکھا ہے. بڑی بڑی ذہین عورتیں ایسی ایسی جگہوں پہ نوکری کر رہی ہیں جو ان کا لیول نہیں ہے.
وہ اس سے بڑی اپروچ جو ہے وہ رکھتی تھیں, وہ اس سے بڑی جگہ پر ڈیزرو کرتی تھی, لیکن وہاں پہ کوئی مرد بیٹھا ہے, وہاں پر کوئی اور جو ہے وہ ذہین نہیں چالاک عورت بیٹھی ہے. اس وجہ سے چالاکی اور ذہانت کا اس میں کیا بہت فرق ہے. چالاکی اور ذہانت میں بڑا فرق ہے, اور یہ بڑا آج اسے بھی ایک اسکل کا نام دیا جاتا ہے. ہاں, اسکل کا نام دیا جاتا ہے. یہ اسکل نہیں ہے, ذہانت ایک الگ چیز ہے. ذہین آدمی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, چلاک آدمی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اپنی چلاکیوں سے, اپنی مکاریوں سے وہ اپنی جگہ تو بنا لیتا ہے, لیکن ایک دن ذلیل ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. جتنا مرضی بڑا چلاک ہو, جتنی مرضی بڑی مکاریاں لگاتا ہو, اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے, آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن اس رخ کا ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. اب آپ کے ہسبینڈ ہے, وہ بہت کیئرنگ تھے, سپورٹیو تھے, ایسے بہت سے اور مرد بھی ہماری سوسائٹی میں اچھے ہیں. بالکل ہے, جو اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں. اور مجھے وہ مرد پسند ہیں جو ون وومن مین ہو, جو ایک عورت پہ ریلائی کرتا ہو, جس کی کل کائنات ایک عورت ہو, اور جو ذہین کم ہے, آٹے میں نمک کے برابر. اچھا, اتنی ذہین اور خوبصورت بیویاں ہوتی ہیں اپنے پاس, لیکن ان کی قدر نہیں کرتے. بڑی بڑی ذہین اور خوبصورت خواتین ہیں ہمارے پاس, جن کو دیکھ کر جو ہے وہ اس چیز کا گمان ہوتا ہے کہ یار اتنی خوبصورت. لیکن بہت سارے مردوں کی نا کل کائنات ہوتی تو ایک ہی عورت ہے, پر وہ ان کی ماں ہوتی ہے. ہاں, ماں بھی ہوتی ہے, اور ماں ہونی بھی چاہیے. ماں کا ایک رتبہ اور ایک جو معاملہ ہے وہ ہم کبھی اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے. لیکن ماں کو یہ چاہیے کہ جب بیٹے کی شادی کر دے تو بیٹا آپ کا اپنا ہی ہے, کہیں نہیں جائے گا, لیکن اب آپ نے اس کی زندگی میں انٹرفیئرنس کم کر دینا ہے. مائیں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ جیسے ہی بہو آتی ہے ویسے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں, ویسے ہی سمجھتی ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اب بیوی کا ہو گیا, تو اب اس کو ٹائم دیں نا. آپ نے 30 سال اس کو پال کے جوان کر دیا ہے, تو آپ اس کو اسپیس دیں کہ اب وہ اس عورت کے ساتھ زندگی گزار سکے جو اس کی بیوی ہے, کیونکہ اب اس کو اس کا پیار چاہیے, اس کا ساتھ چاہیے, اس کا احساس چاہیے. تو ماں کو بھی تھوڑی یہاں قربانی, جہاں ماں قربانی کا مجموعہ ہے وہاں یہ قربانی بھی ماں کو دینی پڑے گی. اگر ماں نہیں دے گی تو ماں ساس بن جائے گی, اور پھر جب ماں ساس بن جائے گی تو پھر وہ ہر بار استعمال کرے گی اپنی بہو کے لیے کہ جو اس کو اذیت اور تکلیف پہنچائے. اسی لیے ہمارے معاشرے کی ساس اور بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. یہ مسئلہ ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سارا دماغ کا ہے, رولا سارا روٹی کا نہیں ہے, کہیں کہیں رولے دماغ کے بھی ہیں. تو ہم نے یہ بھی جو ہے وہ اس کو غور کرنا ہے کہ آپ کی سوچ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے آپ کو آگے لے جانے کے لیے. اگر آپ آگے بڑھنے میں اپنی سوچ اور پازیٹیو سوچ کو کا عمل دخل نہیں رکھیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے. بالکل ایسے, اور لوگوں کو میں نے برباد ہوتے دیکھا ہے. جی بالکل ہوتے. بہت سی انٹیلیجنٹ لڑکیاں جو ہیں, بہت سی بہادر لڑکیاں. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ جو انٹیلیجنٹ خواتین ہوتی ہیں نا, ذہین ترین خواتین, تجربہ کار ہوتی ہیں, ان کو فن آتے ہیں بات کرنے کا, سلیقہ شعار ہوتی ہیں, ارد گرد کے ماحول کو سلیقے سے رکھنے کا طریقے آتے ہیں ان کو, اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرنے کا. ایسی عورت کا مقابلہ ایک عام عورت کر ہی نہیں سکتی. ذہین ترین عورت جو ہے اس کا مقابلہ ایک عام عورت کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اسی لیے عورتیں عورتوں سے جیلس ہوتی ہیں. آج آپ کو میں نے یہ مسئلہ بھی آپ کا حل کر دیا کہ یہ عورتیں عورتوں سے جیلس کیوں ہوتی ہیں. عورت ہمیشہ اس عورت سے جیلس ہوگی جو اس سے بہتر ہوگی. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر نبیہہ یہ تو پوری سیریز ہونی چاہیے اس کے اوپر, اور وہ ہم کریں گے بھی انشاءاللہ. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. ویورز, ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے بہت سے معاشرتی پہلوؤں پر سے پردہ ہٹایا, اور ہم نے بھی ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو جو ہیں وہ ایکسپلور کیے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.